बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। इस वक्त पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में एक आग लगी हुई है। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में भी, पाकिस्तान की मईशत को भी, पाकिस्तान की सिक्योरिटी की सूरत हाल को भी पाकिस्तान एक तबाही के दहाने पे है और इसको निकालने के लिए कुछ संजीदा कोशिशें हो रही हैं, नहीं हो रही। इसके बारे में ज़रा डिस्कस करते हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स के बारे में बात होती रहती है। पॉलिटिक्स के बारे में आखिर में बात करूंगा, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान है तो पॉलिटिक्स भी होगी, पाकिस्तान है तो हम भी होंगे, पाकिस्तान है तो जर्नलिज्म भी होगी, पाकिस्तान है तो GHQ भी होगा, पाकिस्तान है तो हमारी इस्टेब्लिशमेंट भी रहेगी। और खुदा न खास्ता अगर पाकिस्तान को ही नुकसान पहुँच गया तो ना हमारा GHQ बचेगा, ना हमारी फ़ौज बचेगी, ना हमारी इस्टेब्लिशमेंट बचेगी, ना ही हमारी सहाफ़त बचेगी और ना ही हमारे पॉलिटिशियंस बचेंगे। हाँ, अगर किसी को नहीं कुछ नुकसान पहुँचेगा तो हमारे जागीरदारों को नुकसान नहीं पहुँचेगा, हमारे सनतकारों को नुकसान नहीं पहुँचेगा, हमारे बड़े बड़े जो एलिट्स हैं उनको, पॉलिटिकल एलिट्स, नॉन पॉलिटिकल एलिट्स, अशराफिया जिसे कहते हैं, उसको कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा, क्योंकि उनका कोई इशू नहीं है। वो जो आएंगे उनके साथ रल मिल जाएंगे और उन्हीं की नौकरी शुरू कर देंगे, जैसे कि 1947 से पहले था। जितने भी फ्यूडल्स हैं, जागीरदार हैं, सनतकार हैं, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है तो पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो बेवतन, खुदा न खास्ता अल्लाह ताला ऐसा कभी भी वक्त ना लाए, तो वो बेवतन होते हैं, शहरी बेवतन होते हैं और करोड़ों की आबादी मुतासर होती है। तो ये हम सूरत हाल देख रहे हैं। तो वजह यह है कि ये सारी गुफ्तगू पेशावर का जो मामला है, क्योंकि अभी पेशावर कोई छोटा वाक़या नहीं है। पेशावर के दहशतगर्दी के वाक़े में शहीद जो हुए हैं वो उनकी तादाद 100 से ज़्यादा हो गई है, 100 से तजावुज़ कर गई है। और अभी तक जो सबसे बड़ा अलमिया है, क्योंकि इस पर कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस भी हो चुकी है और उस कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में भी बड़े बड़े फैसले लिए गए हैं, लेकिन मसला यह है कि असल ज़िम्मेदार किधर है? इस सारी सूरत हाल का असल ज़िम्मेदार वो पाकिस्तान के साथ जो दुश्मनी हुई, जो पाकिस्तान की मईशत के साथ दुश्मनी हुई, जो पाकिस्तान की सियासत के साथ दुश्मनी हुई, जो पाकिस्तान की सहाफ़त के साथ दुश्मनी हुई, असल शख्स किधर है? असल मामला ये है। इसके बारे में मैं डिटेल से बात करूंगा, लेकिन पहले ज़रा पेशावर का वाक़या जो सबसे बड़ा अलमिया, IG खैबर पख्तूनख्वा, उनके पास किसी सवाल का कोई जवाब नहीं था कि ये किस तरीके से 12-14 किलो मवाद जो है, बारूदी मवाद, वो कैसे पहुंचा, धमाका खेज मवाद, इसका कोई उनके पास सबूत नहीं। पुलिस लाइंस के अंदर ये मवाद जाना, फिर खुद कुछ हमला आवर का अंदर पहुंचना, फिर खुद कुछ जैकेट का पहुंचना, ये जो बातें की जा रही हैं कि बिल्कुल फजूल बातें हैं कि जी वो थोड़ा थोड़ा करके जो बारूदी मवाद है वो पहुंचा है और अंदर ही मौजूद था और किसी सिविलियन ने इसको फैसिलिटेट किया है। वो पूरी की पूरी एक टेक्निक होती है खुद कुछ जैकेट बनाने की, वो पूरी की पूरी टेक्निक होती है और पूरा फ़न है। वो एक वैसे नहीं बन जाती जो खुद कुछ जैकेट है, उसको बनाया जाता है, फिर उसको असम्बल्ड किया जाता है। ये थोड़ा थोड़ा मवाद कहते हैं जी चला गया और उसके बाद अंदर वो क्या फैक्ट्री लगी हुई थी पुलिस लाइन के अंदर, क्या कोई ऐसी जगह थी कि वो वहाँ बैठ के भी सारा सामान भी जमा करते गए और उसके बाद फिर जैकेट भी बन गई और उसके बाद फिर वो सारा तैयार भी हो गया खुद कुछ हमलावर जो है। तो ये तो उससे भी ज़्यादा नालायकी और नाहली की बातें हैं जो ये कई की जा रही हैं कि जी वो थोड़ा थोड़ा करके, इसका मतलब है ये तो उससे भी बड़ा। एक तो होता है खुद कुछ जो है वो यकदम चकमा दे के निकल गया, ये तो फिर भी कोई मानने वाली बात होती है। ये तो उससे भी बड़ी गफलत और मुजरमाना गफलत है कि जनाब वो थोड़ा थोड़ा करके आगे लेके जा रहे थे। तो बहरहाल इसका मतलब है कि वो कई दिन से तैयारियां कर रहे थे और कई दिन तक हमारे जो है सिक्योरिटी वाले सोए रहे। ये एक अलमनाक वाक़या है, 100 से ज़्यादा शहादतें हो चुकी हैं। तो एक तो जो मुतासरीन हैं, मुतासरा फैमिली हैं, अल्लाह ताला उनको हौसला दे, सब्र दे, लेकिन गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है जी कि उनको फैसिलिटेट करे, उनके लिए भारी भरकम पुरकशिश मुआवजे का ऐलान करे ताकि वो पूरी फैमिली जो है, जो सफ़र हुई है, उसके ज़ख्मों का पे थोड़ी सी मरहम रखी जा सके। ज़ाहिर है वो वापस नहीं आ सकते जो चले गए, लेकिन उनकी जो यतीमी है, उनकी जो मस्कीनी है, उन पे कम से कम थोड़ा सा ज़ख्मों पे थोड़ा सा डाल देना चाहिए, मरहम रख देनी चाहिए। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें, क्योंकि इसके साथ ही इजलास होता है, कौमी असम्बली का इजलास होता है। कौमी असम्बली में वज़ीर दिफ़ा ख़ाजा आसिफ साहब तकरीर करते हैं। उन्होंने भी रशिया से शुरू किया और उन्होंने बताया कि ज़्यादातर उन्होंने भी कहा कि ये अफ़गान पॉलिसी रही है हमारे
اسٹیبلشمنٹ کے پاس، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے پاس رہی ہے، اور یہ بات فیکٹ ہے۔ جنرل ضیاء الحق صاحب سے یہ سلسلہ شروع ہوا افغان پالیسی خاص طور پہ، اور جنرل ضیاء الحق صاحب کے بعد جیسے جیسے آگے شفٹ ہوتی گئی تو وہ اب تک بھی یہی سلسلہ چلا آ رہا ہے، اور باجوہ صاحب اس کو ڈیل کر رہے تھے۔ میں اس طرف آ رہا ہوں کیونکہ یہ معاملہ ہے پاکستان کا، اور یہ بڑا معاملہ ہے، چھوٹا معاملہ نہیں ہے۔ اس کے بعد جی جو اگلی نور عالم خان جو منحرف رکن ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، انہوں نے بھی ایک دکھ بھری داستان سنائی، اور انہوں نے بھی کہا کہ جناب مجھے تو اس طرف جانے ہی نہیں دیا گیا، میں نے اپنی اسمبلی کا، نیشنل اسمبلی کا کارڈ بھی دکھایا، تو بھائی پارلیمان کو بے توقیر تو آپ لوگوں نے خود کیا ہے، اور بہت بڑی گفتگو ہو رہی تھی، بحث ہو رہی تھی، خواجہ آصف صاحب بول رہے تھے، رانا ثناء اللہ صاحب بول رہے تھے، اور نور عالم صاحب کو بھی تسلیاں دے رہے تھے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ بات کی جا رہی تھی اتفاق رائے اور سب کچھ کیا جائے، اور پھر بھی اس میں پھر پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان پہ سارا ملبہ ڈالنے کی کوشش کی، لیکن اس چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اب کہ سارا ملبہ آپ عمران خان صاحب پہ چھوڑ کا یا پچھلی گورنمنٹ پہ ڈال کے آپ نکل جائیں گے، کیونکہ 10 مہینے تو ہو گئے ہیں آپ لوگوں کو آئے ہوئے ابھی، اس 10 مہینوں میں آپ لوگوں نے کیا کیا، اصل مدعے کی طرف میں آؤں گا۔ پھر اس کے بعد کور کمانڈرز کانفرنس ہوتی ہے، کور کمانڈرز کانفرنس میں بہت ہی، اگر اس کی فوٹیج دیکھیں تو کافی رنجیدہ چہرے ہیں جو کہ نظر آ رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا ایک سانحہ ہوا ہے کہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ اتنا بڑا حادثہ، اتنا بڑا دہشت گردی کا واقعہ ہو سکتا ہے، جبکہ اس بات کے اندازہ پہلے سے موجود تھا، اس کا اندازہ تھا۔ اس کی ریزن ہے کہ پاک افغان بارڈر پہ اور بلوچستان میں، افغانستان میں، خیبر پختونخوا میں، قبائلی علاقوں میں مسلسل حملے ہو رہے تھے ہمارے سیکورٹی فورسز پہ، ہماری افواج پاکستان پہ، اور حملے کیے جا رہے تھے، بارودی سرنگیں بچھائی ہوئی تھیں، ان کے ذریعے وہ ساری فوٹیج، دردناک مناظر ہم دیکھ چکے ہیں۔ تو یہ متوقع تھا، ایسا نہیں ہے کہ ایسا نہیں تھا، یہ سب کچھ ہو رہا تھا، لیکن اس کو روکنے کے لیے کیا کیا گیا؟ قومی سلامتی کمیٹی کے دو اجلاس ہیں، اس کے بعد کیا کیا گیا؟ اور کچھ نہیں کیا گیا، اس کی طرف عملی اقدامات نہیں اٹھائے گئے۔ اب اس لیے کور کمانڈر کانفرنس میں بہت ساری باتیں کی گئیں، اور یہی 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا، اس کے علاوہ وہاں پہ کوئی اور چیز نہیں تھی کہ جس کی کسی اور پہ بات کی جاتی، صرف اور صرف لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ تھا، اور لا اینڈ آرڈر کی مسئلے کی وجہ سے آگے پھر سیاسی بحران جو ہے وہ مزید آگے بڑھ سکتا ہے، کیونکہ اس کی آڑ میں جو سیاسی فوائد حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے عمران خان سرکار، وہ اور بھی ایک کیا کہنا ہے، ٹریجڈی کہوں گا، بے حسی تو نہیں، بے حسی کہیں گے تو پھر ناراض ہو جاتا ہے، حقیقتاً بے حسی ہے کہ اس سے سیاسی فوائد حاصل کیے جائیں زیادہ سے زیادہ ان لاشوں پہ۔ تو بہرحال یہ کور کمانڈرز کانفرنس کا ہوا اجلاس، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ سارا کچھ کر کون رہا تھا؟ اصل ایشو یہ ہے، اس ساری کی ساری ذمہ داری کس کی ہے؟ یہ جو بارودی سرنگیں بچھا کے گئے ہیں، یہ کون ہیں؟ وہ کون لوگ تھے جو یہ بارودی سرنگیں بچھا کے گئے ہیں پاکستان کے لیے، پاکستانی عوام کے لیے، پاکستان کی ملٹری لیڈرشپ کے لیے جو اس وقت موجود ہے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لیے جو اس وقت موجود ہے، پاکستان کی سیاسی قیادت کے لیے جو اس وقت موجود ہے، اور پاکستان کے کروڑوں عوام کے لیے جو اس وقت موجود ہے، اور پاکستان کے مفادات کے برعکس یہ بارودی سرنگیں کون بچھا رہا تھا، اور یہ سارے کا سارا کام کون کر رہا تھا، اور اس طرف توجہ کیوں نہیں دی گئی؟ اس شخص کو جب تک آپ سزا نہیں دیں گے، اس ذمہ داروں کو جب تک سزا نہیں دیں گے، تب تک بات آگے نہیں بڑھے گی، کیونکہ یہ بارودی سرنگیں، جب اس وقت میں نے بتایا تھا کہ یہ بارودی سرنگیں بچھائی جا رہی ہیں، اور بہت سارے لوگ بتا رہے تھے کہ بہت ساری بارودی سرنگیں بچھا کے اس وقت سمجھ نہیں آ رہی تھی بارودی سرنگ کیا ہے۔ بارودی سرنگیں یہی ہیں کہ جہاں آپ جس طرف بھی جائیں گے وہاں پہ کوئی نہ کوئی آتش فشاں پھٹے گا اور وہ آپ کو لے ڈوبے گا، اور یہی چھوٹے چھوٹے آتش فشاں جو ہیں وہ پھٹ رہے ہیں، وہ اکانومی میں بھی پھٹ رہے ہیں، وہ سیکورٹی کے میں بھی پھٹ رہے ہیں، وہ سیاست کے میدان میں بھی پھٹ رہے ہیں، ہر جگہ بارودی سرنگیں بچھا کے یہ سارا حال کیا ہوا ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ جب باجوہ صاحب پچھلے 1.5 سال سے انہوں نے کوئی کام نہیں کیا، پچھلے 1.5 سال سے وہ صرف ایک کام کر رہے تھے، وہ یہ کام کر رہے تھے کہ سیاسی جوڑ توڑ کیسے کرنا ہے، لوگوں کو توڑنا کیسے ہے اور لوگوں کو جوڑنا کیسے ہے، پی ڈی ایم کو کیسے بنانا ہے، پی ڈی ایم کے پھر ساروں کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کیسے کروانی ہے، پھر زرداری صاحب کو ان کو ساتھ اکٹھے کیسے بٹھانا ہے، شجاعت عظیم سے کیسے ملاقات کرنی ہے، خواجہ آصف صاحب سے کیسے ملنا ہے، شہباز شریف صاحب سے کیسے ملنا ہے، ملک احمد خان صاحب سے کیسے ملنا ہے، یہ ساری کی ساری باتیں ہو رہی تھیں، بلاول بھٹو سے ملاقاتیں کرنی ہیں، اور وہ اپنی ایکسٹینشن کے لیے یہ سب کچھ کر رہے تھے،
اور کنٹینیوٹی چاہ رہے تھے۔ امریکہ کو کچھ کہا ہوا تھا، چائنا کو کچھ کہا ہوا تھا، رشیا کو کچھ کہا جا رہا تھا، سعودی عرب کو کچھ کہہ رہے تھے، ایران کو کچھ کہہ رہے تھے۔ یہ ساری باتیں جو ہیں وہ اپنے ارد گرد، ان کی ذات کے ارد گرد ساری چیزیں گھوم رہی تھیں، اور 1.5 سال سے میں نے تو کبھی نہیں دیکھا کہ 1.5 سال میں کوئی ایسا موضوع آیا ہو، بلکہ آخری 3 مہینوں میں تو کور کمانڈرز کانفرنس ہی میرا خیال ہے کہ کوئی جب یہ رجیم چینج ہوا اپریل میں، اس کے بعد تو کور کمانڈرز کانفرنس 2 مہینے ہوئی نہیں تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ریئیکشن بہت آ رہا تھا، رد عمل بہت آ رہا تھا۔ تو اس کے بعد پھر یہ سارے معاملات جناب فیض حمید کے ذریعے کون کنٹرول کر رہا تھا، فیض حمید صاحب کو کون بھیج رہا تھا، کس کی پالیسی تھی، کیا کرنا چاہ رہے تھے، یہ سارے کے سارے کابل میں مذاکرات ہو رہے تھے، طالبان کے ساتھ، کالعدم طالبان کے ساتھ مذاکرات ہو رہے تھے، افغان طالبان کے ذریعے مذاکرات ہو رہے تھے، لوگوں کو گرفتار لوگوں کو چھوڑا جا رہا تھا، کس کے حکم پہ چھوڑا جا رہا تھا۔ یہ ساری باتیں جو ہیں یہ سب کے سب بلیک اینڈ وائٹ میں آنی چاہیے، اور شاید اسی لیے قومی اسمبلی کا جو آج کا اجلاس بھی ہے اس میں بھی وزیر دفاع نے یہ بتایا ہے کہ جناب آئیں گے، DGISI بھی آئیں گے، DGIB بھی آئیں گے، آرمی چیف بھی آئیں گے، وہ سب کو مطمئن کریں گے، اور پارلیمان ہی بالادست ہے، پارلیمان سے ہی نئی پالیسی جانی چاہیے۔ تو لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ بڑی بات کی گئی، اتفاق کی، اتحاد کی، اور سیاست چھوڑ کے باقی بات کرنی چاہیے۔ لیکن مسئلہ وہی بات آتی ہے کہ ایک سب سے بڑی جماعت جو ہے وہ واپس آ رہی تھی پارلیمان میں، قومی اسمبلی میں واپس آ رہی تھی، اور آپ خود ان کو بلا رہے تھے، لیکن آپ لوگوں نے ان کو نہیں آنے دیا گیا، اور جیسے ہی انہوں نے آنے کا اعلان کیا، 35 استعفے ایک دن منظور کر لیے گئے، 30 پھر منظور کر لیے گئے، پھر 45 منظور کر لیے گئے۔ اس طریقے سے آپ نے ان سب کے آنے کے راستے بند کر دیے کہ کوئی بھی تشریف نہ لا سکے، اور ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ اتفاق رائے پیدا کیا جائے، کنسنسس پیدا کیا جائے، اور دوسری طرف آپ ایک اہم پلیئر کو جو کہ اس وقت اپوزیشن، ریئل اپوزیشن ہے، اس کو آپ شریک کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ تو یہ بند کمرے کے اجلاس پہلے بھی ہو چکے ہیں، بریفنگز پہلے بھی ہو چکی ہیں، ان کیمرہ سیشن پارلیمان کے پہلے بھی ہو چکے ہیں، لیکن چیزیں وہیں کی وہیں ہیں، اور ریورس ہی لگتا جا رہا ہے، اور ہم مزید تباہی کی طرف جاتے جا رہے ہیں۔ تو جناب جب تک آپ اکاؤنٹیبل نہیں کریں گے کسی کو، کسی کا احتساب نہیں کریں گے، اور ذمہ داروں کو قانون کے کٹہرے میں نہیں لے کے آئیں گے، کیونکہ یہ نون لیگ کے ساتھ بھی بہت بڑا ہاتھ ہوا ہے، نون لیگ کے ساتھ بھی بہت بڑا ہاتھ ہوا ہے، پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں ہوا جتنا نون لیگ کے ساتھ ہوا ہے، کیونکہ ڈرائیونگ سیٹ پہ وہ بیٹھی ہے، اس کو چکنی چپنی باتیں کر کے، اور ایسا ان کو بھی مرنے کا شوق تھا، اور ان کو بھی بہت زیادہ شوق تھا کہ جلدی جلدی اقتدار مل جائے، اور شہباز شریف صاحب نے جو کام دکھایا ہے وہ نواز شریف صاحب کو بھی لے ڈوبا، اور ان کے ووٹ بینک کو بھی، پولیٹیکل کیپٹل کو بھی لے ڈوبا، اور سارے کا سارا پھر اس کے بعد رہی صحیح کیسے ڈار صاحب نے پوری کر دی، اور پھر آگے فردر جو ہوا وہ اب سارے کا سارا جو وزن آ رہا ہے وہ آ رہا ہے جناب عاصم منیر صاحب نئے آرمی چیف پہ۔ ان کو ابھی 2 مہینے ہوئے ہیں، اب 2 مہینے ہوئے ہیں ان کے پورے، تو 2 مہینوں کے اندر ان پہ کتنا پریشر آ چکا ہے ان کی لیڈرشپ پہ، اور موجودہ جو فوجی قیادت ہے اس کے لیے مسائل یہ بارودی سرنگیں دراصل ان کے لیے ہیں جو باجوہ صاحب بچھا کے گئے تھے، اور کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ اور یہ اب ساروں کو میرا خیال ہے سمجھ آ جانا چاہیے کہ یہ ایک گریٹر پلان تھا، اور یہ صرف ذاتوں کے گرد گھوم رہا تھا، ذاتیات اور اشخاص کے گرد، افراد کے گرد گھوم رہا تھا، اس میں نہ ہی ادارے کی بھلائی تھی اور نہ ہی پاکستان کی بھلائی تھی۔ تو باقی دیکھتے رہیے جی، اس وقت جس نے بھی اس رجیم چینج کے بارے میں آگاہ کرنے کی کوشش کی تو ان سب کو عبرت کا نشان بنایا گیا، جو کہ بہت ہی افسوسناک عمل تھا۔ تو بہرحال ابھی بھی وہ گورنمنٹ جو ہے ابھی بھی وہ کام کر رہی ہے، اور گورنمنٹ جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ ان کے جتنے بھی اقدامات ہیں بس ان کو سنا جائے اور ان کی اطاعت کی جائے اور ان پہ سوالات نہ اٹھائے جائیں، تو اس طرح سے ریاستیں نہیں چلتی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔